मसीह की सलामती, प्यार और इत्मीनान आप सबके साथ हो। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग। मेरे अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाते हैं ऐसी खवातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यीशु की जिंदगी का प्रचार। तो आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही प्यारी सी मेहमान मौजूद हैं। तो आइए करते हैं स्टूडियोज में उनको वेलकम। सिस्टर उषा, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू। मेरे अजीजों, आज जिस उन्वान को हमने आपके लिए चुना है वो उन्वान है वक्त को गनीमत जानो। वक्त बहुत ही खास है, अगर एक बार ये गुजर जाए तो आप लाख जतन कर लें, आप इसे वापस नहीं ला सकते। आज हम वक्त की अहमियत के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि हम किस तरह वक्त पर अपने कामों को कर सकते हैं और वक्त को गनीमत जानना क्यों जरूरी है। तो मेरे अजीजों, आइए बाकायदा तौर पर अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मैं चाहूंगी कि सिस्टर उषा आप दुआ से हमारे प्रोग्राम का आगाज करें। कदूस बुजुर्ग अल्लाह आसमानी बाप, लश्करों के खुदावन रब्बुल अफ़वाज इसराइल के कदूस, तो मुबारक है तेरा यीशु मसीह नाम, मुबारक है तेरा हर काम, तेरी अलूहियत मुबारक है, तेरी कुदरत मुबारक है, तेरा तख्त मुबारक है और तेरे तख्त से निकलने वाली बिजलियाँ गरजें और आवाज़ें मुबारक हैं। और मुबारक है खुदाए अज़ीम तेरे लबे मुबारक से ये कहना कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा हों उनके बीच में हूँ। तो आज हम ईमान रखते हैं कि तू हमारे दरमियान आ चुका है, तेरा तख्त लग चुका है। तेरे आ जाने के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं। तेरा तख्त लगाने के लिए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। और हम खुदावन खुदा अपनी दुआएं मुनाजातें इल्तिजाएं तेरी हजूरी में लेकर आए हैं। तो खुदावंद ईमान रखते हैं कि तू जिंदा खुदा है जो ना सोता है और ना ऊँघता है, बल्कि हर वक्त हमारा ख्याल रखता है। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ खुदावंद खुदा, हमारी दुआओं और इल्तिजाओं को सुन और कबूल कर, क्योंकि तू ही हमारा खुदावंद, हमारा खुदा है जो फरमाता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं इस होशना सेंटर को खुदावंद तेरी पाक हजूरी में लाती हूँ। इनके तमाम मेंबर, इनके तमाम खुदावंद खुदा खादमिन तेरी पाक हजूरी में लाती हूँ। एक एक को छूना, एक एक को खुदावंद खुदा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। इस जगह पर खुदावंद तेरा हाथ रहे और जितने भी खुदावंद लोग इस जगह में काम करते हैं वो तेरी खिदमत करते हैं, तो खुदावंद इनकी खिदमत को बढ़ा। मेरे पाक खुदा तो अपना हाथ बढ़ाकर कसरत की बरकत दे और इनके काम को वुसअत दे ताकि ये और बढ़ें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तेरे काम को इतना बढ़ाएं और फैलाएं ताकि दुनिया की इंतहा तक इनके वसीला से तेरा कलाम फैले। ये सब कुछ मांगती हूँ दुनिया के हर एक खादमीन के लिए। ये सुनासरिया कि तूने आग की शोला की मानंद इस्तेमाल कर, अपना जलाल ज़ाहिर कर। तेरे अब्दी जलाल यीशु नाम के वसीला से मांगती हूँ, आमीन आमीन। तो आइए अजीज़ों, देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें हमारे आज के उन्वान वक्त को गनीमत जानो के बारे में क्या बताती है। तो आप सब मिलकर मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए। हम देखेंगे इफ्सियों की किताब और उसके 5 बाब की 16 आयत। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। मेरे अजीजों, हमने अभी बाइबल मुकद्दस में पढ़ा कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम जानते हैं कि वाकई आज का जो वक्त चल रहा है ये बहुत ही बुरा वक्त है। हम देख रहे हैं कि कौमों पे कौमें संतलत पे संतलत चढ़ाई कर रही है, जंगें हो रही हैं, जगह जगह काल भी आ रहे हैं। और मेरे अजीजों, ये वो वक्त है कि जब हमारे मसीहियों को अज़ार आसानियों का सामना है। उन्हें मसीह के नाम पर तकलीफ़ें दी जा रही हैं, उन्हें सताया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, वक्त वाकई बहुत बुरा है। आइए जानते हैं, एक्सप्लोर करते हैं आज के उन्वान को कि वक्त को कैसे हम गनीमत जानें क्योंकि दिन बुरे हैं। तो सिस्टर उषा, हमें आज के उन्वान के बारे में बताइए। मसीह यीशु के कादर बाबरकत नाम में सबको मेरा सलाम। एक बार फिर से आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा यीशु का फजल और इत्मीनान आप पर सदा रहे, आमीन। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज हम देखते हैं कि दिन निहायत ही बुरे हैं। आखिर वक्त आ चुका है। बिल्कुल। इस वक्त में
خدا ہم سے کیا چاہتا ہے تاکہ ہم بچ سکیں اس وقت میں، جو حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں، اس میں تنگ دستیاں ہیں، حالات اس قدر برے ہو چکے ہیں کہ وہ کلام کی باتیں جس میں لکھا تھا کہ جگہ جگہ پر کال پڑیں گے، خون بہے گا، دھوئیں اٹھیں گے، یہ ساری باتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یسوع جلد آنے والا ہے۔ تو کیا ہم تیار ہیں کہ جب وہ آئے تو ہم اس کے ساتھ جا سکیں، یا ہم اس وقت کو کوئی اہمیت نہ دے کر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ خدا تو ہمیں وقت دے رہا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اس وقت کی قدر نہیں جانتے۔ بالکل۔ اس لیے خدا کا بندہ پولس فرماتا ہے کہ وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم ان دنوں میں اپنے آپ کو سنبھال سکیں؟ ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمیں خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے گھر خالی پڑے ہیں، کیونکہ لوگ اکثر اوقات جگہ جگہ پر جانا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ جب پرستش کا وقت گزر جاتا ہے تب لوگوں کا آنا شروع ہوتا ہے۔ لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ پرستش کا حصہ، دعاؤں کا حصہ ختم ہو جائے، پھر ہم خدا کے ہیکل میں جائیں گے تاکہ کلام سنیں اور گھر واپس آ جائیں۔ بالکل۔ اور کچھ لوگ تو کلام سننے کے لیے بھی نہیں، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے چرچ میں جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے وقت کو غنیمت نہ جاننا۔ اس طرح سے ہی ہمارے گھروں میں مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں وہ برکتیں نہیں ہیں جو خدا کے کلام سے ہمیں ملتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ان برے دنوں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ تو ہر وقت کہتا ہے کہ تم مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ بالکل۔ اب ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا فرماتا ہے، کہ ہمارے دل کیسے ہونے چاہیے، ہمارے خداوند کی حضوری میں آنے کا وقت کیا ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح سے خدا کی حضوری میں آنا چاہیے۔ ہم جب خدا کے گھر میں جاتے ہیں تو اپنی ہی فکروں کو اپنے اوپر لے کر جاتے ہیں اور انہی فکروں میں کھو کر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے، اگر ہم ہوشیہ 10 باب اور اس کی 12 آیت کو پڑھیں تو صاف صاف لکھا ہے، خدا کی زندگی بخش کلام میں یوں مرقوم ہے، وہ فرماتا ہے کہ اپنے لیے صداقت سے خود تخم ریزی کرو، شفقت سے فصل کاٹو اور اپنی افتادہ زندگی میں زمین میں ہل چلاؤ، کیونکہ اب موقع ملا ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو تاکہ وہ آئے اور راستی کو تم پر برسائے۔ اب یہ کس طرح سے ہوگا جب کہ ہم اپنے گھر سے ہی راستی کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں نکلتے؟ خدا کی جب حمد و ستائش ہوتی ہے تو وہ ہمارے دل کی بنجر زمین پر ہل چلتا ہے، لیکن وہ حصہ تو کھو دیا، وہ حصہ تو ختم کر دیا۔ یہ میں ان کے لیے بتا رہی ہوں جو خدا کے گھر میں ٹائم سے نہیں پہنچتے۔ بالکل۔ جو وقت کو غنیمت نہیں جانتے، جو یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں خدا کو انتظار نہیں کرانا، حالانکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو خدا کا انتظار کرتے ہیں وہ مبارک ہیں۔ بالکل۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ خدا کی حمد و ستائش ہو رہی ہے لیکن گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چند لوگ خدا کی حمد و ستائش کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو اپنی فکروں سے، اپنے دکھوں سے فرصت نہیں ملتی، وہ اپنے ابھی گھر میں بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ان کے دل جو ہیں وہ زرخیز نہیں ہیں، وہ ان کے دل آسودہ نہیں، وہ تو افتادہ زمین کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اور جب خدا کے گھر میں آتے ہیں تب بھی ان کے دل افتادہ ہی رہتے ہیں، یعنی بنجر ہی رہتے ہیں۔ اگر ٹائم دو خدا کو تو خدا آپ کو ٹائم دے گا، خدا آپ کو برکتیں دے گا، خدا آپ کو وہ برکتیں دے گا جو اس نے ہمیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کیونکہ اب موقع ہے کہ تم خداوند کے طالب ہو جاؤ۔ بالکل۔ لیکن کوئی طالب نہیں ہے۔
اگر کوئی اس کا طالب ہو تو ٹائم سے اس کے پاس پہنچے، وقت کو غنیمت جانے۔ خدا نے سدوم اور عمورہ کو جب وہاں پر جب آگ اور گندک کو برسایا تو اس سے پہلے انہیں ٹائم دیا گیا تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں، لیکن انہوں نے موقع جو ہے اپنے ہاتھ سے گوا دیا۔ انہیں موقع دیا گیا تھا کہ وہ توبہ کر سکیں تاکہ وہ بچ سکیں۔ اسی طرح سے اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں تو فائدہ اٹھانے والے، وقت کو غنیمت جان کر فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں اگر ہم دیکھیں تو نینوا شہر کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہر تباہ ہونے والا تھا، فنا ہونے والا تھا، لیکن خدا نے اپنے خادم کو نینوا شہر میں بھیجا کہ میں 40 دنوں میں انہیں تباہ کر دوں گا، انہیں مٹا ڈالوں گا، کیونکہ ان کا گناہ بہت بڑھ چکا تھا۔ بالکل۔ جب خدا کا کلام نینوا شہر میں پہنچا خدا کے نبی کے وسیلہ سے، تو وہاں کے لوگوں نے جب خدا کے کلام کو سنا تو ان کے دل جو افتادہ تھے وہ نرم ہو گئے۔ انہوں نے جب سنا کہ ہم فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے توڑ لیا۔ انہوں نے 3 دن کے لیے اتنی عاجزی، اتنی انکساری کو اپنا لیا، یہاں تک کہ بادشاہ سے لے کر وہاں پر ہر ایک خاص و عام خداوند کی حضوری میں جھک گیا۔ 3 دن کے لیے انہوں نے روزہ رکھا، اور وہ لوگ، انہیں ایک موقع ملا، انہیں پتہ چلا کہ ہمارے پاس 40 دن ہیں اور ہمیں ان 40 دنوں میں اگر بچنے کا موقع مل رہا ہے تو ہم اس موقع کا فائدہ اٹھائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ 3 دن کا روزہ رکھا، اور 3 دن کا روزہ رکھ کے پوری نینوا شہر کو زندگی مل گئی۔ بچا دیا۔ حالانکہ جب وہ بچ گیا تو جو نبی تھا یونا نبی ناراض بھی ہوا کہ یہ کیا خداوند، تو نے تو کہا تھا کہ یہ شہر فنا ہو جائے فنا گا۔ کر دوں بالکل گا، اسے بالکل۔ مٹا ڈالوں گا، اور یہاں تک یہ خبر پہنچانے کے لیے میں نے کتنی اذیت سہی۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہا، وہ جہاز میں جب طوفان آیا تو وہ اس نے اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ ناراض ہو گیا۔ تو خدا نے اس کے لیے ایک بیل اگائی، اس بیل میں وہ بیٹھا دھوپ سے بچنے کے لیے، تو اسے سکون تھا۔ پھر خدا نے ایک ہی رات میں اس بیل کو ختم کر دیا، تو وہ پھر چلانے لگا، پھر بولنے لگا کہ خداوند، ایک بیل تھی جو مجھے سایہ دے رہی تھی، مجھ سے تو وہ بھی ہٹا لی گئی، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ تو خدا نے کہا کہ سوچو، اس بیل کو تم نے نہ پانی دیا، اس بیل کو نہ تم نے اس پر کوئی محنت کی، اور یہ بیل نہیں رہی تو تمہیں اتنا دکھ ہو رہا ہے۔ تو سوچو ان لوگوں کو جنہیں میں نے اپنی صورت چھوی پر بنایا، میں کس طرح سے مٹا دیتا۔ بالکل۔ انہوں نے میرے حضور دعا کی، انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا، مجھے وقت دیا ہے تو میں نے انہیں بخش دیا ہے۔ میں نے بالکل انہیں بخش دیا ہے، میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو خدا معاف کرتا ہے جب ہم خدا کو وقت دیتے ہیں۔ سسٹر اوشا، آپ کی باتوں کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے۔ میرے عزیزوں، خدا تب ہمیں معاف کرتا ہے جب ہم دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے بہت محنت کر رہے ہوں اور ہمارے سامنے وہ چیز نہ ہو، جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طرح یونا نبی غصہ کرتا ہے، اپنے دل میں برا محسوس کرتا ہے کہ میں اتنی اذیت برداشت کر کے خداوند کے اس پیغام کو، خداوند کی اس خبر کو نینوا کے لوگوں کو سنانے کے لیے آیا ہوں، اور خداوند نے اپنے فیصلے کو تبدیل کر لیا۔ خداوند نے اپنے فیصلے کو تبدیل کیا دعا کی وجہ سے، کیونکہ ان لوگوں نے انکساری اور عاجزی کے ساتھ خداوند کے حضور دعا کی، اور اس دعا نے خداوند کے فیصلے کو تبدیل کیا۔ دعائیں میرے عزیزوں معجزہ کروانے کا باعث بنتی ہیں۔ دعائیں میرے عزیزوں اگر دل سے کی جائیں تو یہ بڑے سے بڑے فیصلوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم مزید سیکھیں گے اور جانیں گے سسٹر جی کی گواہی کو بھی، لیکن ابھی وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، تو آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔